शहर की रौनक से कदरे दूर कच्चे घर में छोटे से आंगन में बैठी वो गरीब औरत एक पुराने कुर्ते को पैबंद लगाकर पहनने के काबिल बना रही थी। इसके मुखड़े पर अनदेखे दुखड़े नुमाया महसूस किए जा सकते थे। 2 साला छोटा बेटा इसकी गोद में खेल रहा था। इसके हाथ में जवार की रोटी का एक टुकड़ा था। कुछ खा लेता और कुछ चूरा चूरा करके ज़मीन पर फेंकता जा रहा था। बड़ा बेटा कुछ दूर बैठा अपने ही खेल में मस्त था। वो मट्टी गीली करके गोल गोल टिक्कियाँ बनाता और फिर इनको दीवार से चिपका देता। नजमा की सारी तवज्जो कुर्ते को पैबंद करने पर मरकूज थी। तभी सुई में धागा ख़त्म हो गया। इसने धागे की नलकी अपने घुटने के पास रखी थी। दाएं बाएं देखा, नलकी ना मिली तो गुस्सीले लहजे में बेटे से पूछा, नज़ारे, ओ नज़ारे, नलकी तुमने उठाई है क्या? नज़र, जिसको प्यार से नज़ारे कहते थे, अपने खेल में खोया हुआ था। माँ की बात सुनी अनसुनी करती। इसी दौरान नजमा का ध्यान छोटे बेटे की तरफ गया। वो रोटी के टुकड़े पर नलकी रखकर पानी में भिगो भिगो कर कच्ची ज़मीन पर अजीब से नक्शो निगार बना रहा था। ये देखकर नजमा गुस्से से लाल पीली हो गई। इसके शौहर का कुर्ता कई दिन से फटा हुआ था। धागा ना होने से वो सिलाई नहीं कर सकी थी। जब कुर्ते के छितड़े होने को आए तो नजमा ने हमसाई से कहा कि वो इसके गद्दों की सिलाई कर देगी, बदले में वो धागे की नलकी दे डाले। हमसाई ने इसे नलकी दे दी। अब नलकी का ये हाल इससे देखा ना गया। इसने महमूद को ज़ोर से खींचकर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तेरा बेड़ा गर्क, कमबख्त, ये क्या किया तुमने? मर जाओ। एक और तमाचे ने बच्चे का दूसरा गाल भी सुर्ख कर दिया। शीरख्वार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी दौरान बाहर से आवाज़ आई, पकोड़े करारे मिसाले वाले। नज़र मट्टी की टिक्कियाँ बनाना भूल गया। गीली मट्टी से लथड़े हाथ कमीज से साफ करता माँ के पास आ गया और बोला, माँ पैसे दे, जल्दी देना, पकोड़े वाला चला जाएगा। नजमा और तैश में आ गई। धागे की नलकी धोते धोते करीब रखी और गुस्सीले लहजे में बोली, दफ़ा हो जा, मरते हैं ना जान छोड़ते हैं। पैसे दे, तेरे बाप ने दरख्तों पर लगा रखे हैं जो तोड़कर तुझे दे दूं। दूर हो जा मेरी नज़रों से, नहीं तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। बेटा बिगड़ गया। कंधे हिलाते, टांगे चलाते, बाहें फैलाते हुए माँ की एक टांग जकड़ ली और ज़िद पर उतर आया। टांग ना छोड़ी। पकोड़े वाले की आवाज़ जूं जूं दूर होती जा रही थी, तू बच्चे के चिल्लाने रोने की आवाज़ में शिद्दत आ गई। ज़ोर से जकड़ी टांग झटक झटक कर पैसे मांगने लगा। बात ना बनी तो जहाँ कीचड़ बना हुआ था वहाँ लेठियाँ खाने लगा। इसकी सारी कमीज़ कीचड़ से लथपथ हो गई। इसे कीचड़ में लथपथ देखकर नजमा के गुस्से की आग और भड़क उठी। इसने बेटे को ठुड्डे मारे। इसके गुस्से की इंतहा देखकर पेचोताप खाते हुए इसे रुई की तरह धनक कर रख दिया। इसी असना में पाँव में टूटी चप्पल घसीटता सर से पाँव तक मट्टी में अटा एक गभरू जवान अंदर आया। पीठ पर एक थैला था जिसे आते ही इसने कोने में रख दिया। दोनों बच्चों की चीखों पुकार ने घर सर पर उठाया हुआ था। गर्मी से बेहाल, प्यास से बुरा हाल। मौला दाद को अगरचा घबराहट हो रही थी, लेकिन बच्चों की हालत देखकर सब भूल गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा, एक बाजू से छोटे बेटे को उठाया और दूसरे से बड़े को उठाकर इसका मुंह अपने रुखसार से लगाया। दोनों को साथ लिपटा और गुस्से से भवें ऊपर चढ़ाता हुआ बोला, इन बेचारों पर क्यों क़यामत ढा रखी है? क्या जुल्म हो गया इनसे? नजमा सीख पा होते हुए बोली, बेचारा ना कहें इन आफतों को, ये आफत के परकाले हैं, बड़े ज़िद्दी हैं। इनकी कूद फांग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जीना धोबर कर दिया है मेरा। हराम है जो एक पल भी चैन लेने देते हों। इसने बारी बारी दोनों की कारगुजारी शौहर के गोश गुजार कर दी। दोनों के रुखसारों पर बोसा देते हुए मौला दाद ने कहा, फिर क्या हुआ? कौन सा तूफान आ गया? धागा था या सोने के कंगन थे? बच्चे हैं, अगर बड़े को 2 रुपए दे देती तो मर जाती तू। नजमा गुस्से से बोली, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इनको बिगाड़ रखा है। समझाने की बजाय सर पर चढ़ाना शुरू कर देते हो। इनकी ऊट पटांग हरकतों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। जी चाहता है दांतों से पीस डालूं, चबाकर खा जाऊं। वो आपे से बाहर हुए जा रही थी। नज़ारे की कीचड़ कीचड़ कमीज़ उतारते हुए मौलादाद जब्त करते हुए बोला, वैसे ही गला दबाकर मार दे दोनों को। बच्चे हैं, सियाने तो नहीं, शरारतें तो करेंगे। नज़ारे की पीठ पर मार पीट के निशान देखकर मौलादाद चीखा, ऐसे मारते हैं कसाईयों की तरह।
کون سا گناہ ہو گیا تھا ان بیچاروں سے؟ شوہر کو پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے دیکھ کر اس نے غصہ پی لیا اور پگھل سی گئی۔ فوراً کمرے میں گئی اور ڈبے میں پانی لا کر بولی، اچھا ہاتھ منہ دھو لو، چھوڑو ان کو، ان کا تو دن رات کا یہی حال ہے، کھاتے پیتے ہوئے بھی ندیدے بنے رہتے ہیں، کبھی ان کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے؟ جو چیز بھی آتی ہے پہلے ان کو دیتی ہوں، اگر کبھی پیسہ ٹکا پاس نہ ہو تو یوں آسمان سر پر اٹھا لینا اچھی بات ہے کیا؟ دیکھنے سننے والے کیا کہتے ہوں گے، جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہاتھ منہ دھو کر چادر کے کونے سے صاف کرتے ہوئے مولا داد قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نجمہ اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ کٹورا بھرنے کے بعد اس نے دیچکے میں ہاتھ ڈالا، یہ کیا؟ دیچکا خالی تھا۔ دوپہر کے وقت اس میں کچھ شکر تھی، اب خالی برتن منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی نظارے نے کام دکھایا ہوگا، خالی پیٹ سادہ پانی پینا ٹھیک نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگم بھاگ ہمسائی کے گھر گئی، تھوڑی سی لسی لی اور پانی میں ملا کر کٹورا بھر کر لے آئی۔ مولا داد نے لسی پی اور دونوں بیٹوں کو چارپائی پر ساتھ ہی لٹا لیا، ایک دائیں دوسرا بائیں۔ نجمہ ہاتھ والے پنکھے سے ان کو ہوا دیتے ہوئے بولی، یہ بڑا تو کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کے پاؤں توڑ کر کمرے میں پھینک دوں، وہیں پڑا رہے تو اچھا ہے۔ اس نے شکر غائب ہونے کی بات مولا داد کو بتا دی۔ بچے نے پیٹھ ماں کی طرف کر لی اور باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے سینے سے منہ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مولا داد دونوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، چل اب چھوڑ، ابھی تک غصے سے بھری بیٹھی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو پیٹا نہ کر، یہ تیرا زیور، تیرے گہنے ہیں، تیری اس طرح کی حرکتوں سے ان کا حسن کم پڑ جائے گا۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ ماں پر پوت پیتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ نہیں سمجھی نا؟ مطلب یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ پر ہی ہوتی ہے۔ تو جل بھن کر کوئلہ نہ ہوا کر، بڑے ہوتے جائیں گے تو سمجھ بھی آتی جائے گی۔ چھوڑ دے اپنا خون جلانا، شکر کھا لی تو کیا ہوا، ان صورتوں سے شکر زیادہ اچھی ہے کیا؟ رب کی عطا پر خطا نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹوں کی طرف پیار بھرے غصے سے دیکھ کر نجمہ بولی، تم نے اپنے لاڈ پیار سے ان کو خراب کر دیا ہے۔ تم نے اپنے لاڈ پیار سے ان کو مزید خراب نہ کر دیا نا تو میرا نام بدل دینا، سر پر چڑھائے رکھا کر انہیں۔ ہاں سچ یاد آیا، کیا بنا پھر کام کا؟ آج جلدی آ گئے۔ مولا داد نے ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگا بننا کیا تھا، کام کہیں ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسا منحوس مہینہ ہے۔ ماجد کے ساتھ ایک سیٹھ کی کوٹھی پر گیا تھا، امید تھی کہ 2-2.5 ماہ کے لیے کام مل جائے گا، لیکن اس نے دھیاڑی لگوائی اور 200 روپے ہاتھ میں دے کر چلتا کر دیا۔ کوئی 20 دن بعد بمشکل روزی روٹی کی آس بندھی تھی۔ ارے کیوں ہٹا دیا اس سیٹھ نے؟ نجمہ نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ مولا داد بولا، کتوں کے بھونکنے سے کبھی گدھا گر کی خیرات بند ہوتی ہے، نہ ہی کبھی باطل لوگوں کے باعث کسی کی روزی روٹی کم ہوتی ہے، اپنا بھی اللہ ہے، کسی پر اتنا زور تو نہیں۔ سیٹھ کہنے لگا، ہمارے پرانے مزدور آ گئے ہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ اداسی کی ایک لہر نجمہ کے سراپے میں سرایت کر گئی، شوہر کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، حوصلہ جمع کر کے بولی، چلو پھر کیا ہوا، آزمائش امتحان بھی تو زندگی کا حصہ ہے، یہ نہ ہو تو خوشیوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ میں مایوس ہوں نہ ہی ناراض، کام کہیں اور مل جائے گا، جب تک نہیں ملتا میں ذمہ داروں کے گھر میں جا کر آپلے تھاپ کر کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لیا کروں گی۔ مجھے زیادہ فکر اس چڑیل کی ہے، روزانہ دوپہر کو برے وقت کی طرح آ جاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1000 روپے کا انتظام ہو جاتا تو اپنی ٹوٹی نت بیچ کر باقی پیسے ملا کر اس کا ادھار چکا کر یہ قصہ تو تمام کر دیتی۔ کتنے پیسے بنتے ہیں اس کے؟ لیے تو 1500 تھے، لیکن اب سود بھی مانگتی ہے۔ چلو اچھا، رب داتا ہے، کبھی نہ کبھی تو دے گا ہی۔ آٹے کا کیا بنے گا؟ مکی پیس کر آٹا گوندا تھا، اس سے 5-6 روز تو گزر بسر ہو گئی، لیکن اب بمشکل رات کی روٹی ہی پکے گی۔ مولا داد سر سے پاؤں تک کانپا، پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر بولا، امید ہے ایک دوسری جگہ پر کام مل جائے گا۔ مستری نذیر کہہ رہا تھا، آنے والے مہینے کی 1 تاریخ کو سیٹھ انور کا بھٹا چالو ہونے والا ہے، وہاں تجھے کام دلواؤں گا، باقی جو رب سونے کی مرضی۔ وہ پیار بھری نظروں سے سوئے ہوئے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مالک کی کرنی، کسی کو دھن دولت سے نوازتا ہے تو کھانے والا کوئی نہیں ہوتا،
جن کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے انہیں کبھی کبھی کھل کر کھانے کو بھی نہیں ملتا، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے لیے ترستے ہیں۔ گاڑیوں والے سیٹھوں کے نصیب دیکھو، گاڑیاں تو ہیں، ساتھ بیماریاں ایسی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیدل چلو، اور پیدل چلنے والے للچائی ہوئی نظروں سے گاڑیوں کو گھورتے رہتے ہیں۔ یہ سب رب کی تقسیم ہے۔ آج جس سیٹھ کی کوٹھی پر میں کام مانگنے گیا تھا، ماجد نے بتایا 3 شادیاں کر چکا ہے، لیکن رب کے کام ہے کہ اولاد کسی ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ ایک بچہ گود لے کر پالا تھا، وہ بھی ان کا نہ بنا، چھوڑ کر چلا گیا۔ بے فکری سے زندگی کے شب و روز گزارنے والے بھی اندر سے کھوکھلے ہیں۔ راحت آرام چین ان کی قسمت میں کہاں؟ کوئی اولاد کو ترستا ہے تو کوئی روٹی کے لیے بھی لگتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے یہ۔ نجمہ ممتا بھری نگاہوں سے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہم بڑے دھن مان ہیں، ہماری دن دولت مال جائیداد ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ ہم بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں اور خوش قسمت بھی، ہمیں کس بات کی فکر؟ جیتے رہیں، جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق دے گا، پال کر بڑا بھی وہی کر دے گا۔ اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب بڑے ہوں گے تو ان کو بھی نواز دے گا۔ اب اس کے دل میں بچوں کی محبت ٹھاٹے مار رہی تھی۔ ماں جو تھی، اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اس نے دونوں بیٹوں کا ماتھا باری باری چوما۔ رات ہو گئی تو جو تھوڑا بہت گھر میں تھا کھا پی کر صحن میں چارپائیاں بچھائیں اور سبھی لیٹ گئے۔ محمود سو گیا، نظارہ ماں کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ باپ نے پیار سے اسے کہا، کاکا تجھے مارا تھا نا ماں نے، اب تو اس سے نہ بولنا۔ دن والی پٹائی یاد آتے ہی نظارہ اٹھ کر باپ کی چارپائی پر چلا گیا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں باپ کے گلے میں ڈال کر ماں کو دیکھا اور بولا، میں نہیں بولتا اماں سے، اماں مارتی ہے مجھے، بہت مارتی ہے۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجے میں آگ سی دھک اٹھی۔ میں نے کیسے کسائیوں کی طرح بچے کو مارا۔ دن کا ڈھایا ستم یاد آتے ہی آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رہا نہ گیا تو جلدی سے اٹھی، نظارے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی اور رخساروں پر بے ساختہ بوسہ دینے لگی۔ میں اب اپنے ہیرے کو کبھی نہیں ماروں گی، رب کرے میرے ہاتھ جل جائیں، میں کیوں چاند سے ٹکڑوں کو ماروں، نہیں ماروں گی، چندہ معاف کر دینا ماں کو۔ نظارہ روزانہ باپ کے ساتھ سوتا تھا، لیکن آج نجمہ اسے خود سے الگ نہ کر سکی۔ نجمہ نے دائیں محمود اور بائیں نظارے کو لٹایا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند آتے آتے بے سروپا باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، خاص کر کوٹھی والے سیٹھ کی باتیں جو اس کے شوہر نے سپہر کو بتائی تھیں۔ اس کے کانوں میں شوہر کی گفتگو گونج رہی تھی۔ انہی خیالات میں کھوئے کھوئے اسے نیند آ گئی۔ ابھی سے سوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ باہر کا دروازہ کھٹکا۔ نجمہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے مولا داد کو اٹھایا۔ مولا داد نے جا کر دروازہ کھولا۔ موٹی توند والا ایک سیٹھ تھا۔ نجمہ کا ماتھا ٹھنکا، رات کے اس پہر سحر ہونے سے پہلے کون آ گیا؟ مولا داد نے سیٹھ کو صحن میں بٹھایا اور نجمہ سے مخاطب ہوا، جن سیٹھ صاحب کا میں نے تجھ سے ذکر کیا تھا یہ وہی ہیں، بڑے نیک اور خدا ترس آدمی ہیں۔ سر پر دوپٹہ درست کرتے نجمہ نے دھیمی آواز میں کہا، خوش آمدید جناب، آپ ہم غریبوں کے گھر آئے، فرمائیں۔ آپ نے ہم غریبوں کے گھر قدم رکھا۔ مولا داد پھر کہنے لگا، میں نے تمہیں ایک بات تو بتائی ہی نہیں، میرے ذہن میں تھا کہ سیٹھ صاحب آئیں گے تو ان کے سامنے ہی بتا دوں گا۔ نجمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مولا داد پھر بولا، ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ہماری غربت پر ترس کھاتے ہوئے یہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ نجمہ کے چہرے پر پریشانی کے لہراتے سائے تحلیل ہو گئے، خوشی سے گدگدی ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں نیچے کر لیں، اس کے عوض ہمیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ نجمہ کا دل اتھل پتھل ہونے لگا، انجانے خوف نے پریشان کر دیا۔ مولا داد نے بات کو اٹکا رکھا تھا، آہستہ آہستہ کوئی انکشاف کرنے والا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیسا حکم؟ یہی کہ وہ کہتے کہتے رکا، لیکن سیٹھ نے اس بات کو ادھورا نہ رہنے دیا اور بولا، آپ اپنا ایک بچہ ہمیں دے دیں، لیکن دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ پھر کبھی آپ کو ملے گا نہیں، وہ ایک طرح سے آپ کا ہی ہوگا، آپ کا جب دل چاہے اس سے مل لیجئے گا، کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی، ہم اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ سیٹھ نے الفاظ نہیں بم گرایا تھا۔ نجمہ کے پاؤں تلے جیسے کسی نے دہکتے انگارے رکھ دیے۔ اسے لگا سیٹھ نے توپ داغ دی اور گولے اس کے دماغ میں لگے ہیں۔ اس کی ساری آس خوشی پانی میں نمک کی طرح بہہ گئی۔
ان قیامت خیز گھڑیوں میں وہ شوہر کی جانب رحم طلب نگاہوں سے تکنے لگی۔ وہ گمسم اور سن کھڑی تھی، تھر تھراتی کانپتی آواز میں بولی، ہائے میں مر گئی، یہ کیا سودا کر لیا تم نے؟ میں تو دنیا جہاں کی دولت کے بدلے اپنے بچوں کا ایک بال بھی کسی کو نہ دوں۔ مولا داد اور سیٹھ نے اسے سمجھانے کے واسطے طرح طرح کے جتن کر لیے، لالچ کی چوڑی ڈالی، سبز باغ دکھائے، سہانے سپنوں میں الجھانے کی ہر ممکن صحیح کر ڈالی، پر بات نہ بنی۔ نجمہ کے دل پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ آخر مولا داد چیخا، اگر تم نے میری دیوی زبان کا مان نہ رکھا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا۔ وہ آ بھر کر رہ گئی۔ مولا داد کی بات پر اس نے کلیجہ تھام لیا، صبر کر کے چپ ہو گئی، چھاتی پر منو وزنی پتھر رکھ کر بیٹا دینا قبول کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سیٹھ کو بیٹا کون سا دیا جائے، چھوٹا یا بڑا؟ یہ فیصلہ بھی انہوں نے مصیبتوں کی ماری نجمہ پر چھوڑ دیا۔ ادھر مولا داد جلدی کر رہا تھا، ادھر نجمہ جس بیٹے کو بھی دینے کا خیال دل میں لاتی، سینے میں برچھیاں پیوست ہونے لگتیں۔ مولا داد آپے سے باہر ہونے لگا تو اس کے منہ سے آہو شب نکلی، ٹھیک ہے محمود کو لے جاؤ۔ جیسے ہی سیٹھ نے شیر خوار کا بازو پکڑا، نجمہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہائے رب کا واسطہ ہے، اس کو نہ لے کے جاؤ، اس نے تو ابھی دودھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کی آہو بکا سے ماحول میں افسردگی چھا گئی۔ جب سیٹھ نے نظارے کو پکڑا تو وہ بدنصیب اوندھے منہ اس کے اوپر لیٹ گئی، دہائیاں دیتے آنسو بہاتے بولی، ہائے میں نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کو نہ لے کے جاؤ۔ چیخو پکار، چھینا جھپٹی، چپکلش، آواز گریا، ماحول میں سخت تناؤ تھا۔ کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ماتھے پر تیوریاں ڈالے مولا داد طیش میں آ کر آگے بڑھا اور نجمہ کو زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ڈگمگاتی کئی قدم دور جا گری۔ اس نے نظارے کا بازو پکڑا اور سیٹھ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آپ لے جائیں، اس سے پہلے کہ گھر میں فساد کی آواز ساز بن کر دوسروں کے کانوں میں رس کھولیں، اس کو ماتم کرتے رہنے دیں، آپ جائیں۔ سیٹھ نے نظارے کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نجمہ زمین پر گری باہیں پھیلائے آہو فریاد کر رہی تھی۔ وہ چیخی چلائی، اس کی پکار صدا آہو بکا کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کے واسطے نظارہ ہمارا سہارا ہے، اسے مت چھین مجھ سے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہ لے کر جاؤ، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ تازہ پھول کلیاں توڑ کر کیوں میرا گلشن اجاڑنا چاہتے ہو؟ اس نے جھولی اٹھا کر شوہر اور سیٹھ سے فریاد کی۔ نظارہ بھی خود کو سیٹھ کے طاقتور بازوؤں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کر بلبلا رہا تھا، اماں، اماں چھڑا لے مجھے، اماں یہ مجھے لے جا رہا ہے، اماں میں تجھے تنگ نہیں کروں گا، اماں اس کے ساتھ نہ بھیج مجھے۔ نظارے نے زور کا جھٹکا مار کر سیٹھ سے بازو چھڑوا لیا اور بھاگ کر ماں سے لپٹ گیا۔ روتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، ماں اسے کہو ہمارے گھر سے چلا جائے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ۔ وہ بے سدھ ہو کر ماں کی گود میں لڑک گیا۔ نجمہ کی آنکھ کھل گئی۔ نظارہ اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اماں میری طرف منہ کر کے کیوں نہیں سوتی؟ آنکھیں ملتی نجمہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے نظارے کو زور سے کلیجے کے ساتھ لگا لیا، خوب کھینچا، ماتھا چوما، پھر شوہر کا پاؤں ہلاتے ہوئے بولی، جی سو گئے ہو؟ ہائے ربا کتنا ڈراؤنا خواب دیکھا میں نے۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد پھر نیند کہاں آتی تھی؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں